बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरताज अहमद शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं। हम इनसे गाइडेंस लेते हैं और जैसे कि आपने प्रोग्राम के फॉर्मेट में देखा है कि हम इनके सामने सवाल रखते हैं, वो सवाल भी जो आप लोग हमें भिजवाते हैं और वो भी जो यहाँ पे ऑडियंसेस हमारी इनसे सवाल इनके सामने रखती है, उनके जवाब हम लेते हैं और उम्मीद ये है कि आपको वो जवाब इतनी तसल्ली बख्श लगते हैं कि आप अपनी ज़िंदगियों में उनको अप्लाई करने की कोशिश करते होंगे। आज का प्रोग्राम भी हम इसी तरह से शुरू करते हैं। शाह साहब, किसी ने कहा है कि आपने अपने पिछले प्रोग्रामों में किसी में कहा था कि ये कायनात बैलेंस के ऊपर कायम है और ये बैलेंस जो है ये इंसान को अपने अंदर भी पैदा करना चाहिए। तो ये सवाल उनका ये है कि हम बाहर की दुनिया में जब देखते हैं तो वहाँ तो हमें बैलेंस नज़र आता है, इंसान ने सिवाय चंद चीज़ों के बाकी अपने अंदर बैलेंस पैदा कर लिया। यहाँ हमें बैलेंस नज़र नहीं आता, उसकी क्या वजह और उससे निकलने के लिए क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रऊफ साहब, कौमें तरबियत से बनती हैं और वो तरबियत ऊपर से शुरू होती है। अगर हमारे यहाँ ये सिलसिला पैदा ना होता कि हमारे यहाँ हुकूमतें बेअंदाज बिज़ी होती हैं, उनके पास वक्त नहीं होता, इसलिए मैं लोगों से एक अर्ज़ किया करता हूँ कि हुकूमत को किसी चीज़ के लिए इल्ज़ाम ना दें, बल्कि उन पर तरस खाइए कि हमारे यहाँ जो भी हुकूमत हो, चाहे कोई हो, वो 24 घंटों में से 12 घंटे अपोजिशन की साजिश से बचने में मसरूफ़ होती है और बकाया 12 घंटे अपोजिशन के ख़िलाफ़ साजिश करने में मसरूफ़ होती है। तो ये बड़ी बारीक बातें हैं जी बिल्कुल, कि कौम को बिल्डअप किया जाए। इसके लिए बहुत सोच विचार चाहिए, इसके लिए बहुत लंबी प्लानिंग चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जब ही हम ऐसी पॉलिसीज़ वर्कआउट कर पाएंगे जिससे हम एक कौम बना सकें और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कौम मूव कर रही हो। यह मंसूबाबंदी का हमारे पास कोई टाइम नहीं है, बल्कि मंसूबाबंदी बात की स्टेज है। ये सोच विचार करने का टाइम नहीं है हमारे पास कि हमें क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए कि कौम इस डायरेक्शन में मूव कर जाए। इस वक्त जहाँ तक पब्लिक की बात है, तो हम लोग एक कटी पतंग की तरह आसमान में हैं कि हवा जिधर को ले जाना चाहे हमें ले जाए, जिधर हवा का रुख होगा हम उधर को चले जाएंगे। इस तरह नहीं होता। आप गाड़ी सड़क पर चलाते हैं, आप उसका स्टीयरिंग छोड़ दीजिए, 2 ही मिनट के बाद वो फुटपाथ पर चढ़ जाएगी, कहीं जाके टकरा जाएगी, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी एक मुअय्यन सम्त में जाए, जहां आपने पहुंचना है उस रास्ते पर वो चलती रहे, तो आपको स्टीयरिंग पर काबू रखना होता है। आप उसको स्टीयर करते हैं इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो हमारे यहाँ है नहीं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि दूसरी कौमें कोई आसमान से उतरी हैं या वो सुपर ह्यूमन हैं या अल्लाह ताला ने उन्हें 2 दिमाग दिए हैं, 4 हाथ दिए हैं। हमारी तरह के इंसान हैं, बल्कि इंटेलिजेंस में बाज़ औक़ात तो वो लगता है कि शायद उस मकाम पर नहीं है इंटेलिजेंस के जिस पर हम हैं।
فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں لیڈ کرنے والا نہیں ہے، پرابلم یہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم قرض مانگتے پھرتے ہیں، کبھی کسی ملک کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی ملک کے پاس جاتے ہیں، کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں، اور جب نظام حکومت میں ہم دیکھتے ہیں، آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ 12 گھنٹے اپوزیشن کی سازشوں سے بچنے میں گزرتے ہیں، بچنے میں گزر جاتے ہیں، 12 گھنٹے ان کے خلاف سازشیں کرنے میں گزر جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اخراجات بھی ہم اپنے کم نہیں کرتے، محلات ہیں بنے ہوئے، بڑی بڑی موٹر کیٹ، 50 گاڑیوں کا موٹر کیٹ چلتا ہے تو ہمارا وزیر اعظم یا صدر جو ہے وہ کہیں نکلتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں میں ہم بیلنس تو کہیں نہیں رہ جاتا۔ پھر جو سوال بنیادی طور پہ وہاں جہاں سے ہم نے شروع کیا، آپ نے بات بالکل اس کو صحیح ارشاد فرمایا، تو وہ بیلنس سے جب ہم بیلنس اوپر کے لیول پہ ہی نہیں کریٹ کریں گے تو نیچے کے لیول پہ وہ کس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کسی سے؟ جی، اس میں رؤف صاحب یہ جو ایکسپینسز کی بات ہے، شاید اس سے میں I'll beg to differ with that۔ ہمارے یہاں مینجمنٹ میں ایک چیز سکھاتے ہیں کہ ہم جس بھی ادارے کو ہیڈ کر رہے ہوں، we should never cut on our expenses, we should increase the income۔ ٹھیک ہے، وہ پازیٹیو اپروچ ہے اوکے، کہ انسٹیڈ آف کٹنگ آن ایکسپینسز we should increase our income۔ ہمارے یہاں زیادہ زور اسی بات پر ہم دیتے ہیں۔ اور پھر یہ جو گاڑیوں کا استعمال ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، ایک چیز کبھی غور کریں، اگرچہ آپ ملک کی بات کر رہے ہیں لیکن چھوٹی مثال دے کے بڑی چیز سمجھ میں شاید آ جائے گی۔ کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ جو ملٹی نیشنلز ہمارے یہاں کام کر رہی ہیں، ان کے امپلائیز کو بڑی لمبی چوڑی سیلریز ملتی ہیں، ان کی فیسلٹیز بہت ہوتی ہیں، وہ لک آفٹر اپنے امپلائیز کو بے تحاشا کرتی ہیں اور بڑا لیوشلی کرتی ہیں، لیکن پھر بھی پروفٹ بناتی ہیں۔ انہوں نے آسٹریریٹی ڈرائیو کبھی نہیں چلائی۔ 71 میں جب حالات خراب ہوئے تھے مارچ میں، تو ہمارے ملک سے بہت سی ملٹی نیشنلز نے اپنے آپ کو پل آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور جتنے بڑے بڑے ادارے تھے وہاں 70% تک ریٹرینچمنٹ ہوئی تھی۔ فلپس الیکٹریکل کمپنی آف پاکستان کا لاہور آفس واحد ادارہ تھا، اس کے انچارج تھے واسطی صاحب، جنہوں نے بجائے آدمی نکالنے کے دوسری کمپنیوں سے جو آدمی فارغ ہو رہے تھے ان کو ناپ تول کے، جان پھٹک کے ان کو ہائر کرنا شروع کیا اور انہیں ٹارگٹ دینے شروع کیے۔ تو باقی سب اداروں نے لاس بنایا تھا، یہ واحد تھا الیکٹریکل کمپنی آف پاکستان لاہور برانچ جس نے پروفٹ بنایا، پروگریس شو کی تھی۔ وہ اور بات ہے کہ ان کی اس پرفارمنس کی پر بیس کر کے انہیں ٹرانسفر کر دیا ایسٹ پاکستان، ڈھاکہ میں چلے گئے، وہاں سے POW ہو گئے وہ۔ پھر یہ اپروچ جو ہے اگر ہم ملک کے لیے بھی لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں آپ 9,500 بلین روپیز کا بجٹ دے رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، وہاں اگر کسی ایک آدمی پر اگر آپ نے 10-20 کروڑ روپے سال کے خرچ بھی کر دیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، بشرطے کہ وہ کماؤ پوت ہے، آپ کا ارننگ ہینڈ ہے، پرووائڈر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں پازیٹیو سائڈ لینی چاہیے۔ اب یہ میں نے آج تک کسی شخص کو بات کرتے نہیں دیکھا۔ ہمیں یہ تو فکر رہتی ہے کہ ایک آدمی 100 روپے کھا گیا، کرپشن ہے بہت بڑی، ہی مسٹ بی ٹیکن ٹو ٹاسک۔
میں بھی اس کو انڈورس کرتا ہوں. کرپشن کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ اس کا کیا کریں گے کہ ایک پروجیکٹ کنسیو کیا, اس کا PC1 بن گیا, فیزیبلٹی اسٹڈی کہہ لیجیے آپ. تو جب وہ اپروول کے لیے ہم نے بھیجی ہے تو اس پروجیکٹ کی کاسٹ 1000 روپیز تھی, لیکن بائی دا ٹائم وہ اپروو ہو کے واپس آتی 1.5-2 سال کے بعد اس پروجیکٹ کی کاسٹ 2000 ہو چکی ہے. جب تک وہ مکمل ہوگا اس کی کاسٹ 5000 ہو جائے گی. یہ جو 4000 کا لاس ہے, اس کو کوئی آدمی چیک نہیں کرے گا کہ ان ایفیشنسی کے ذریعے سے کتنا بڑا لاس ہم دے رہے ہیں. تو اگر اوپر بیٹھا ہوا, ٹاپ پر بیٹھا ہوا آدمی ایک ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ایکسرسائز کر لے کہ ڈسیشن کوئک ہونے چاہیے, تو کاسٹ نیچے چل جائے گی. یہ آپ کے بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کی سیونگ ہو جائے گی ہر سال, جو آپ کے ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ جا سکتی ہے. میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, نہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوں. یہ تو میں ایک جنرل بات آپ سے کر رہا ہوں. ادروائز آئی ڈونٹ مین ٹو کرٹیسائز دی اکنامکس پالیسیز آف دی گورنمنٹ. تو یہ سیونگ وہاں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جس چیز پر توجہ نہیں دے رہے وہ یہ ہے کہ فزیکل ڈس آنیسٹی آپ کو اتنا ڈیمیج نہیں کرے گی. ڈیمیج کرتی ہے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. سوچ جب ڈس آنیسٹ ہو جائے ہماری, تو ہمارے ہر فیصلے کے اندر یا ذاتی مفاد ہوگا یا اپنے کسی قریبی آدمی کو فائدہ پہنچا رہے ہوں گے. تو وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی اصل کاز کرتی ہے ڈیمیج کو. تو اس پر توجہ دینا بڑا ضروری ہے. یہ معمولی بات ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کا ایکسپینس اتنا ہے, ڈبل کر لیجئے, نو پرابلم. لیکن آپ پروڈکٹیو ہوئیے. تو گورنمنٹ فنکشنریز کا پروڈکٹیو ہونا بڑا ضروری ہے. ملٹی نیشنلز کی بات میں کر رہا تھا. ملٹی نیشنلز صرف اس ایک بات پر توجہ دیتی ہیں کہ کون فنکشنری کتنا پروڈکٹیو ہے. اگر آپ مہینے کا 1,00,000 روپیہ آپ پر خرچ آ رہا ہے, دے ڈونٹ باؤدر. وہ یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں 3 لاکھ کما کے دیتے ہیں یا نہیں کما کے دیتے آپ. اگر آپ ان کو جو آپ پر خرچ ہو رہا ہے اس سے 3 گنا زیادہ کما کے نہیں دے رہے ہیں تو آپ کی ضرورت نہیں ہے ادارے کو. پھر آپ 100 روپے میں بھی مہنگے ہیں. تو ہماری سوچ کو ایک ڈائریکشن ملنی چاہیے, اور وہ ملے گی ہماری ٹریننگ سے, کہ ہمیں ٹرین کر دیا جائے. ہمارے اس سسٹم سے رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ ساتھ, اور یہ بڑی گریجول چینج آئی ہے, 2 چیزیں ایویپوریٹ کر گئی ہیں. اور وہ چیزیں ہیں, ایک تو فالو اپ اور دوسرا سپرویژن. یہ اگر کسی طرح سے ہم اپنے سسٹم میں نئے سرے سے ری انٹروڈیوس کرا دیں, آپ کی ایفیشنسی میں بھی مور دین 10 ٹائمز اوپر چلی جائے گی. ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر پروڈکٹیو ہوگا. شاہ صاحب یہاں میں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اجازت دیجیے بریک کے لیے. بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم ٹو دا شو. آفٹر دا بریک آپ کی اجازت تو کچھ سوال لے لیں بچوں کے. جی السلام علیکم سر, میرا نام آمنہ مقصود ہے, اور میرا سوال ہے کہ ہم نے روحانیت کو مرد بزرگ ہستیوں کے ساتھ ہی کیوں جوڑ دیا ہے؟ کیا عورت اس کی معراج نہیں پا سکتی؟ رابعہ بصری کے علاوہ ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بیٹے میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مردوں کے بارے میں کتابیں بہت لکھی گئی ہیں, اس لیے کہ ان کا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. لیکن خواتین
دیکھی میں بھی زندگی میں 2-3 لوگوں سے، خواتین سے، تو انہیں جانتا ہوں میں کہ وہ بڑی ہی بہت بڑی روحانی شخصیات تھی. خواتین میں کوئی کمی اور خامی نہیں ہے، وہ ہوتی ہیں اولیاء کرام، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کا انٹریکشن اتنا لوگوں میں نہیں ہے، اس لیے ان کا نام اتنا مشہور نہیں ہو پاتا. ادروائز کمی نہیں ہے کہیں. حضرت رابعہ بصری کا نام فوری طور پہ ذہن میں آ وہ رہا تو انہوں نے بھی کوٹ کیا کہ ماں سوائے رابعہ بصری. رابعہ بصری کے، لیکن اس کے علاوہ بھی مطلب اسکالر جب وہ ہیں تو ابھی بھی آج کل کی دنیا میں بھی مطلب باہر کے ملکوں میں بھی جا کے اسلامی اسٹڈیز کے اوپر ہی ریسرچ کرتے بے شمار خواتین کے نام آتے ہیں. نہیں ابھی بھی ہیں، زندہ ہیں، اور رب تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے علم سے، پاکیزگی سے، سب کچھ ان کو حاصل ہے. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود دنیا میں محبت رکھ دی ہے اور خود انسان کے دل لگانے کے لیے ساز و سامان بھی پیدا فرما دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بھی حکم صادر فرمایا ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، رب تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس کو آسانی کے لیے اس طرح سمجھ جائیں گی کہ یہ دنیا رب تعالیٰ کی ایک پاٹ پوری ہے. جیسے گھر میں آپ لوگ رکھتے ہیں، اس میں تمام طرح کے پھولوں کی پتیاں سیب کی ہوتی ہیں. یہ پاٹ پوری ہے رب تعالیٰ کی. آپ کو ہر قسم کا انسان مل جائے گا، ہر طرح کا انسان مل جائے گا، درندے، چرند، پرند، جمادات، یہ سب، اس میں بہت ورائٹی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. رنگین بنائی ہے دنیا. رنگین میں پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں، نیگیٹو سینس میں نہیں. یہ جو دل نہ لگانے کی بات ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. ہم صرف الفاظ پر جا رہے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کو دل میں نہ بساؤ. استعمال کرو یہ چیزیں، جو چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں، آپ ان میں دل بھر کے کھائیے پیئے، خوب کھائیں پئیں. جو چیزیں، جو کام حلال ہیں اس میں کوئی نہیں منع نہیں کرتا، ضرور کیجیے. جو چیزیں نقصان دہ ہیں وہ اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دے دی ہیں. جو کام جن سے ہمیں نقصان ہوتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس سے ہمیں منع کر دیا گیا. تو یہ جو کائنات، رنگا رنگ کائنات بنی ہے، رنگین کی جگہ یہ لفظ استعمال کر لیجئے. اس رنگا رنگ دنیا کو دل میں نہ بسا لیں. ہم اس کو استعمال کریں، اس میں رہیں، اس کو انجوائے کریں، لیکن دل میں نہیں بسائیں. تو جب ہم اسے دل میں بسا لیتے ہیں تو پھر وہ بری چیز ہو جاتی ہے. اس کی ایک ایگزامپل میں دے دوں. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ملتان میں آرام فرما رہے ہیں، حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ اپنے زمانے کے بے انداز قسم کے امیر آدمی تھے. تو ان کے ہم اثر فقراء درویش اکثر و بیشتر انہیں لیٹر لکھتے رہتے تھے کہ آپ کیسے درویش ہیں کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے. آپ ہنس کے ٹال جاتے تھے. لیکن جب بہت زیادہ سوال اٹھنے لگا تو پھر ایک بار انہوں نے جواب لکھ کے بھیجا کہ یہ صحیح ہے کہ میرے پاس دنیاوی مال و زر بہت ہے، تو میں نے جمع ضرور کیا ہے لیکن اسے دل میں جگہ نہیں دی ہے. اتفاق یہ ہوا کہ ان دنوں ملتان ریاست کا حصہ تھا، وہاں قحط پڑ گیا. تو جناب حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے اپنے غلے کے گوڈاؤنز کے منہ کھول دیے اور منادی کرا دی کہ ہر آدمی اپنی ضرورت کا غلہ فری آف کاسٹ یہاں سے لے جا سکتا ہے. تو جب تک قحط ختم نہیں ہوا آپ کے گوڈاؤن سے غلہ لوگوں کو ملتا رہا. تب درویشوں کو سمجھ میں آیا
کہ جمع کرنے میں اور دل میں جگہ دینے میں فرق کیا ہے۔ رب تعالیٰ بھی انسان کو اس کی سچائی کو جانتا تو ہے، دلوں کے حال وہ اسے معلوم ہے، لیکن رب تعالیٰ نے کبھی کسی چیز کا الزام قدرت پہ نہیں آنے دیا ہے۔ تو وہ انسان کو اپنے قریب کرنے سے پہلے مل میں سے ضرور گزارتا ہے۔ اس سے دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بندے کو دیکھ کے کہ معاذ اللہ رب کو کوئی خوشی ہوتی ہو، رب تو بڑا پیار کرنے والا ہے۔ اس سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک تو انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جب مشکل حالات میں ہوتا ہے تو دوست بھی اس پر آوازیں کستے ہیں، رشتہ دار منہ موڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور تو اور بعض اوقات سگے بہن بھائی کام نہیں آتے۔ گلے شکووں سے بچاتا ہے، کیونکہ انسانی زندگی میں جو چیز بہت زیادہ زہر گھولتی ہے وہ گلے شکوے ہیں، کہ ہمیں دوسروں سے گلے شکوے ہو جائیں۔ اس سے دور رہنا چاہیے انسان کو۔ تو گلے شکوے نہیں ہو پاتے، ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبر۔ میں نے شاید کسی پروگرام میں ایک عرض کیا تھا کہ ایک بزرگ کے پاس جا کے میں بیٹھا کرتا تھا، تو آفس سے اٹھ کے میں گیا، ان کا کمرہ بڑا چھوٹا سا تھا، 5 feet 6 inches بائی 3 feet 6 inches، روشن دان وغیرہ کچھ نہیں تھا، ایک انٹرنس کا دروازہ ہی تھا بس۔ گرمی بہت زیادہ محسوس ہوئی، غلطی سے میری زبان سے ایک بات نکل گئی کہ سر آج گرمی بہت ہے۔ وہ ایک دم برہم ہو گئے کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم آقا کے کسی کام پر انگلی اٹھاؤ؟ وہ آقا ہے، اس کا دل چاہے گرمی بڑھا دے، دل چاہے سردی بڑھا دے، تم کون ہو؟ یہ ایک لیسن تھا کہ گلے شکوے سے، یہ رب کا گلہ ہے، گلے شکوے سے دور رہا جائے۔ تو جو کچھ مل رہا ہے اسی کو کافی سمجھ کے شکر کیا جائے۔ تو جب آدمی مل میں سے گزارا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کسی قصے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، ان کاموں کے لیے بھی جو دانستہ طور پر ہم نے کر دیے یا غیر دانستہ طور پر ہم سے سرزد ہو گئے، سب کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، چاہے وہ آزمائش ہو یا مکافات عمل سے گزر رہے ہوں۔ معافی اور رحم یہ ہر حال میں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ شاہ صاحب، یہاں میں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک۔ آپ کی اجازت کو کچھ سوال لے لیں بچوں کے۔ جی السلام علیکم سر، میرا نام صبا ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم زندگی میں مطلب پازیٹیوٹی کیسے لا سکتے ہیں اور نیگیٹیوٹی کو کیسے دور کر سکتے ہیں، اور مطلب کہ ہر ٹاپک پہ ڈفرینٹ ٹاپکس ہوتے ہیں تو اس مطلب کہ پازیٹیو اسپیکٹ پر کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ ایک تو بات ابھی ڈسکس ہو رہی تھی کہ اگر ہم اپنی زبان کو گلے شکووں سے روک لیں گے تو ہماری زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی، اس کا براہ راست تعلق ہماری سوچ سے ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو کر لیں گے کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں میرے ذہن میں خیال آیا بھی الٹا، کوئی نگیٹو خیال آ گیا، تو اپنے آپ کو میں فوراً چیک کر لوں کہ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، بھلا آدمی ہے، کہیں مجھ سے قصور ہوا ہوگا، تو مجھے نہیں پتہ چلا، وہ ہرٹ ہو گیا اس لیے وہ ایسے بیہیو کر رہا ہے۔ اگر ہم سوچ کے لیول پہ اسے چیک کر لیں گے، یہ یہیں رک جائے گا سلسلہ، تو ہمارے رویے میں کوئی فرق نہیں آئے گا کسی کے لیے۔
آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ کسی آدمی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمارے ذہن میں ایک چل رہا ہے قصہ، کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے رویے میں فرق نہ آئے، لیکن وہ بندہ ہماری باڈی لینگویج سے سمجھ جاتا ہے، تو کہہ دیتا ہے کہ آپ ناراض ہیں مجھ سے۔ تو ہم اگر اس سوچ کو یہیں پر ختم کر لیں گے، اور ایک بہت بڑا ہمارے لیے ذریعہ بنتا ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کا، جب میں یا کسی آدمی کے بارے میں بھی کسی کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی، اگر ہم فوراً ایک بات سوچ لیں کہ میں بھی تو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، لوگ بھی مجھے برداشت کر رہے ہیں، تو میں کیا اسے برداشت نہیں کر سکتا؟ مجھے چاہیے کہ میں اسے برداشت کروں۔ یہ ایک بات ہے۔ کوئی آدمی ہمارے ساتھ چالاکی کر گیا، کوئی ہمیں اس نے نک کیا روپے پیسے سے یا اور کسی میٹیریل چیز سے، تو ہمیں بڑی شدت کا دکھ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ بڑا ذہین آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ وہی کچھ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، یہ میں بے وقوف تھا جو اس ذہانت کو سمجھ نہیں سکا، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ قصور تو میرا جو سمجھ نہیں پایا۔ جب ہم اپنے آپ کو اس طرح الزام دینا شروع کر دیں گے تو یہ نگیٹیوٹی ہماری گریجولی ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم سر، میرا نام عمران علی ہے۔ میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ کی تصانیف میں فقیر کا لفظ جو ہے یہ کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، تو ایک تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دوسرا اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال ہے کہ تصوف کی لائن میں فقیر کا کیا درجہ ہے؟ جیسے کتب ہیں، ابدال ہیں، کلندر ہیں، تو فقیر کا کیا درجہ ہے؟ ابھی اس پروگرام میں کئی بار میں ایک بات ریپیٹ کر چکا کہ بدقسمتی سے میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، تعلیم حاصل نہیں کر سکا۔ یہ کتابیں لکھی نہیں گئی ہیں، یہ گفتگو ہے احباب کے ساتھ، جو کچھ احباب نے اسے ریکارڈ کر لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ انہیں کتاب کی شکل دے دی جائے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ کتاب کی شکل دے دی جائے تو اب نام کا مسئلہ تھا۔ اب اگر کہیں میں پڑھا لکھا آدمی ہوتا، ادب سے واسطہ ہوتا میرا کوئی، تو میں نام سوچ لیتا اور میں نام رکھ لیتا کوئی۔ بہت سے نام سوچے لیکن کوئی کلک نہیں کر رہا تھا۔ ہمارے ٹی وی، ریڈیو اور فلم کے ایک بہت مشہور آرٹسٹ ہیں شجاعت ہاشمی، وہ ایک بار وہ تشریف لائے میرے پاس، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں کالم لکھنے کا ایک سلسلہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کالم کا نام ہوگا کہے فقیر۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کب سے شروع کر رہے ہیں؟ کہ نہیں ابھی وقت لگ جائے گا۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کوئی اور اچھا نام سوچ لیں گے، یہ نام مجھے کلک کر گیا، تو اگر آپ یہ مجھے دے سکیں۔ تو انہوں نے کمال مہربانی کی، بڑے کھلے دل سے، بغیر کسی معاوضے کے۔ میں نے کہا کہ آپ لے لیجیے، میں اپنے کالم کا کوئی اور نام رکھوں گا۔ یوں یہ کتاب کہے فقیر کے نام سے مارکیٹ میں آ گئی۔ عجیب اتفاق تھا، کچھ اللہ نے ایسی رحمت کر دی کہ ایک ویک کے اندر اندر اس کے 3 ایڈیشن چھپ گئے۔ تو پبلشر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ یہ نام چل گیا ہے مارکیٹ میں، اب جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں فقیر ضرور لکھیے۔ تو یوں یہ فقیر کا سلسلہ چل نکلا، ادروائز اس کے پیچھے کوئی اور بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہی ہے۔ وہ جو آپ نے روحانیت میں فقیر کی بات کی، دیکھیے وہ مقامات ہیں ولایت کے جو آپ نے حوالے دیے، اور تصوف میں جو ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک تکوینی حکومت ہوتی ہے، اس کے عہدیدار ہیں، تو وہ جو آپ ریفر کر رہے ہیں یہ ان عہدوں کے نام ہیں۔
फ़कीर असल में एक दर्जे का एक नाम है, जैसे हम क्लास 1, 2, 3, 4 ये हैं, इसी तरह ये है। जब कोई आदमी तसव्वुफ़ की राह पे चलना चाहता है तो वो किसी बुज़ुर्ग के पास जाके बैठता है। पहले खानकाही निज़ाम था, ऑर्गेनाइज़ चीज़ें थी, तो ऐसे लोग वहाँ चले जाते थे, वहाँ दर्स व तदरीस भी होती थी, उनको इल्म कुरान, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह सब पढ़ाया जाता था। साथ साथ उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती थी, उनको इबादत की तरफ लगाया जाता था, खिदमत खल्क़ की तरफ लगाया जाता था। जब कोई आदमी इस राह पे चलना शुरू करता है तो उसके ऊपर ये एक तो फ़र्ज़ इबादत हैं, उसके अलावा नफली इबादत बहुत ज़्यादा होती हैं उसके पास, प्लस खिदमत खल्क़ की ड्यूटीज़ होती हैं उसके ऊपर सवार होती हैं, प्लस उसकी तरबियत हो रही होती है कि कहीं उसकी अना कुचली जा रही है, कहीं उसके अंदर कुर्बानी का जज्बा बेदार किया जा रहा है, इसार का जज्बा पैदा किया जा रहा है। वो 24 घंटे हर वक्त एक चक्की में पिस रहा होता है। तो जो ये स्टेज होती है, ये स्टेज पर उस आदमी को फ़कीर कहा जाता है। जब इस स्टेज से गुज़र जाता है कोई और उसका उस्ताद जो तालीम दे रहा है वो समझता है कि अब इस राह में पुख्ता हो गया, तो उस पर से ये इजाफी बोझ हटा लिए जाते हैं, तो उस मकाम पर वो सूफ़ी कहलाता है। तो जब उस मकाम से भी आगे चला जाता है और उसको ड्यूटी दे दी जाती है कि तुम फ़लाँ इलाके में जाके दीन इस्लाम की तरवीज का काम करो, उस मकाम पर वो पीर कहलाता है। लेकिन ये पीर उन मायनों में नहीं जिन मायनों में मैं और आप समझते हैं। ये साहिब इल्म और दानिश को पीर कहा जाता है। तो ये वो मकाम है तीन, फ़कीर, सूफ़ी, पीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, मेरा नाम तैयबा शरीफ है। एक लाइन पढ़ी थी मैंने कि उस्ताद का एहतराम कामयाबी की ज़मानत है, इसको डिफ़ाइन भी कर दीजिए, और कुरान करीम की रोशनी में उस्ताद का मकाम क्या है, चाहे वो दीनी अलूम के मुताबिक हो या दुनियावी अलूम के। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब आप देंगी तो मामला खुद ब खुद आपकी समझ में आ जाएगा। आप सुबह से शाम तक बहुत से लोगों से मिलती हैं, रिश्तेदार भी हैं, अजीज़ हैं, दोस्त अहबाब हैं आपके, कोलीग्स हैं आपकी। उनमें से कौन आदमी या कौन सी दोस्त या कौन सी आपकी अजीज़ रिश्तेदार आपके दिल को भाती है? वो जो बड़ी रेस्पेक्टफुल है आपके लिए और जो बड़ी वेल मैनर्ड है, यह आपके दिल में उतर जाएगी। यह हर इंसान की वीकनेस है कि उस इंसान को वो बहुत प्यार करता है जो रेस्पेक्टफुल होता है उसके लिए और वेल मैनर्ड होता है, वेल एटिकेटेड होता है। ये वीकनेस है। तो उस्ताद भी इंसान है। शागिर्दों में से वो शागिर्द जो उसके लिए रेस्पेक्टफुल है, बाअदब है और वेल मैनर्ड है, वेल एटिकेटेड है, वेल बिहेव्ड है, वो उसके दिल में उतर जाएगा। तो जो किसी के दिल में उतर गया उसको वो सब कुछ हासिल हो जाता है जो उस आदमी के पास है। ये एक बुनियादी उसमें चीज़ है। तो इसीलिए हमारे यहाँ उर्दू में एक मुहावरा पाया जाता है, बाअदब बानसीब। उसका मतलब यही है, बाअदब बानसीब, कि जिस आदमी के अंदर अदब है और मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, वो सब कुछ हासिल कर लेता है। बहुत मेहरबानी शाह साहब।
हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए आप प्रोग्राम में। आपने सवालात उठाए बहुत से जिनके साथ आपने जवाब दिए और कोशिश की कि आपको एक गाइडेंस का सिलसिला मुहैया हो सके। आप लोगों के लिए भी यही दरख्वास्त कि अपने सवालात हमें भिजवाइए, हम उनको शामिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम में और ये गाइडेंस का सिलसिला इसी तरह चलता चला जाएगा। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।